Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are back with lecture number 5 and I am Asif Munir teaching you CSC 271 database systems. Let's go through the summary of the previous lecture, what we covered in our previous lecture. We covered some important topics in our previous lecture. The first one was database languages. We talked about different kind of database languages. Then we talked about the functions of a database management system, that what kind of functions should be provided by a database management system. And then we discussed about DBMS environment, that what kind of environment is available there, and we talked about a standalone DBMS, that is sometimes called desktop DBMS, and we talked about multi-user DBMS environment, where there are multiple users and they are basically working with DBMS. Then finally we very quickly went through the different data models, and we discussed that data models are basically used to represent the data of a particular organization in an understandable and effective manner. And we went through a number of categories. We discussed object-based data models, which included entity relationship model and semantic and object oriented model. Then we talked about record-based models, and some of the examples of record-based models were relational model, network model, and hierarchical model. If we talk about those models we went through very quickly, because the reason was that at that level, or at this level, we don't need to go into the details of those models. We will discuss some of these models in detail in our next lectures. اگلے لیکچرز کے اندر ہم کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے، جیسے اینٹی ریلیشنشپ ماڈل ہے اس کے حوالے سے، اور جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ریکارڈ بیسڈ جو ہمارے ڈیٹا ماڈل ہیں ان میں سے جو ایک ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے، جو کہ میں نے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا. I already discussed that relational model will be the major focus of this course basically, or whenever we are talking about database systems, then relational model is basically used frequently in almost all relational database management systems. So it would be the major focus of our discussion in this lecture as well. So if we start with the previous lecture, some things you need to know again, or you need to understand. We talked about different components of a data model. تو ہم نے last time جو components کی بات کی تھی کہ ایک data model جو ہوگا اس کے مختلف قسم کے components ہو سکتے ہیں. ایک component جس کی بات کی میں نے وہ component تھا آپ کا structure یا اسٹرکچرل، کہ جی کیسے اس ڈیٹا بیس کو اسٹرکچر کیا جاتا ہے، کس فارم میں اس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یا دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ تھا اس کا مینیپولیٹیو لینگویج، کہ جی ہاؤ بیسیکلی وی پرفارم سرٹن آپریشنز آن دی ڈیٹا بیسز، اور بیسیکلی what kind of basically operations are available through that manipulative part of that particular data model. And the third thing was some integrity rules or constraints that are supported basically by that particular data model. تو اسی پرسپیکٹو سے آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ ہوگا، لیکن ہمارا جو ہماری ڈسکشن جو ہے اس لیکچر کی that is basically based upon relational model.
اوکے، اب ایک چیز جیسے میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف جو لوگ ہیں اس کورس کو مختلف انداز میں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. مختلف انداز سے مراد یہ ہے کہ مثلاً بہت ساری بکس ہیں جو ڈفرینٹ اپروچ فالو کرتی ہیں. مثلاً کچھ جو بکس ہیں وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن سے شروع کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ جو بیسک اس کی چیزیں ہیں اس کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے اس کو آگے جو ہے فردر ریلیشنل ماڈل اور پھر اس کی مینیپولیٹو پارٹ اور اس کا باقی جو انٹیگریٹی رولز وغیرہ ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کو مختلف طریقے سے بھی لے کے چلا جا سکتا ہے جیسے میں لے کے جاؤں گا. تو ہر ایک اپروچ کے اپنے کچھ پروز اینڈ کونز ہیں. تو اس سے بیسیکلی آئی تھنک بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو اس کورس کو لے کے چلوں، اور جیسے ہم نے جو ٹیکسٹ بک ریفر کی ہے آپ کو، اس میں میں چاہتا ہوں کہ جس سیکوینس میں چیپٹرز ہیں میں اسی سیکوینس میں چلوں، اور دیٹ وڈ بی ایزی فار یو پیپل کہ جی آپ کو فالو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا، بجائے یہ کہ میں ایک چیپٹر جو پہلا پڑھاؤں اور اس کے بعد 12ویں پہ چلا جاؤں اور پھر دین آئی کم بیک. تو مطلب اٹ وڈ بی بٹ ڈیفیکلٹ فار یو پیپل. سو دیر فور آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ بیسیکلی کہ جی ہم جس طرح سیکوینس ہے چیپٹرز کا، جہاں ہمیں بہت کوئی ایسی سچویشن درپیش آتی ہے جہاں پہ ہمیں کوئی اسکپ کرنے ہیں کچھ چیپٹرز یا کوئی جمپ کرنا ہے اور پھر واپس آنا ہے، لیکن ادروائز آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ جی ہم جو ہے ایک سیکوینس جو بک کا ہے اسی کو فالو کریں. تو اگر دیکھا جائے تو 2 چیپٹرز جو ہے پہلے ہم نے اس بک کے جو ہے ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے. جو تیسرا چیپٹر ہے ہمارا دیٹ از دی ریلیشنل ماڈل. تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ اسی ریلیشنل ماڈل کے اوپر ہوگی. اور جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں ڈیٹا ماڈلز کو ڈسکس کیا تھا، ڈیٹا ماڈلز کو میں نے بہت کوئکلی ان کو میں گو تھرو کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان ڈیٹا ماڈلز میں سے جو کافی سارے ڈیٹا ماڈلز ہیں ان کو ہم بڑی ڈیٹیل میں اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے، اور اس وقت ان کی اتنی زیادہ بیسیکلی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لیول کے اوپر یا اس لیکچر کے اندر. تو اسی لیے میں بہت تیزی سے اس میں سے گزر گیا. لیکن اب ہم اگلے چیپٹرز میں جا کے دیکھیں گے کہ ہر ایک جو ڈیٹا ماڈل ہے ان میں سے ساروں کو تو نہیں، لیکن جو ان میں سے چند ایک ڈیٹا ماڈل جیسے میں نے ذکر کیا، اینٹی ریلیشن شپ ماڈل ہو گیا، ریلیشنل ماڈل ہو گیا، آبجیکٹ اورینٹڈ کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا، سیمانٹک کو شاید تھوڑا سا کور کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ شاید ہم نیٹ ورک اور ہیرارکل کو پھر ایک دفعہ ریویو کریں کہ what kind of limitations were there in those models کہ جی آپ کا پھر یہ ریلیشنل ماڈل یا پھر اب آبجیکٹ ریلیشنل جو ہے وہ آئے. تو ہم ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی ہسٹری کی بات کروں گا کہ جو ریلیشنل ماڈل کی، جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس سسٹمز کی بات کی تو ہم نے ڈیٹا بیس سسٹمز کی ہسٹری کو بھی دیکھا. اب ہم چونکہ ریلیشنل ماڈل کی بات کرنے جا رہے ہیں تو میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. تو ریلیشنل ماڈل کا جو خالق ہے یا جس بندے نے پروپوز کیا، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ڈیٹا بیسز کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے بات کی جائے، ڈیٹا بیس کے ریسرچ کے حوالے سے، تو جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتی ہے ان ٹرمز آف ریلیشنل ماڈل وہ EF کوڈ کی نظر آتی ہے. اینڈ اٹ بیسیکلی ہی پروپوزڈ this relational model in his paper, one of the paper that was called a relational model of data for large shared data banks. تو یہ 1970 میں اس کا ایک ریسرچ پیپر آیا تھا جس میں اس نے یہ ریلیشنل ماڈل جو ہے وہ پروپوز کیا. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب ہسٹری کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی جو ڈیٹا بیس کی ریسرچ ہے وہ اپولو مون لینڈنگ پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، اور پھر IBM نے بھی ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا NAA کے ساتھ، اور پھر اس بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ پھر ڈیٹا بیس کی فیلڈ میں سامنے آئی. تو اب جو ریلیشنل ماڈل ہے، اگر ہم اس کے آبجیکٹیوز کی بات کریں تو میں نے جیسے پہلے جب ہم ہسٹری ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ جو
آپ کے فائل بیس سسٹمز تھے جتنے بھی اس ٹائم کے اوپر، یا وہ جو پرانے آپ کے جو آپ کے اس سے پہلے اس والی جنریشن میں جو آپ کے ماڈلز ہیں جیسے نیٹ ورک ہے یا ہیرارکل ماڈل ہے، تو ان میں بہت سارے ایشوز تھے جن ایشوز کو بیسیکلی ریزالو کرنے کے لیے ریلیشنل ماڈل جو ہے وہ آیا تھا. اور ریلیشنل ماڈل کی اپروچ بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ افیکٹو تھی ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے نیٹ ورک یا ہیرارکل ماڈل ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. تو اگر آبجیکٹیوز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو سب سے پہلا آبجیکٹیو جو کہ ڈیٹا بیس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی دی ریلیشنل ماڈل پرووائڈز ہائی ڈگری آف ڈیٹا انڈیپینڈنس، کہ جی آپ کا مختلف جو ہم نے وہ ANSI اسپارک آرکیٹیکچر کے اندر کور کیا تھا کہ اگر ایک کوئی لوور لیئرز ہیں، لیولز ہیں، ان کے اوپر ہم کوئی چینج کرتے ہیں تو جو اپر لیولز ہیں وہ دے شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ. اور بیسیکلی اس کے ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کر چکے ہیں، میں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو دیٹ از ون آف دا میجر آبجیکٹیو آف دی ریلیشنل ماڈل بیسیکلی. اسی طرح ہمارے بہت سارے ایشوز تھے جیسے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ فائل بیس سسٹمز کے اندر یا جو جتنے بھی ہماری جو بعد میں نیٹ ورک یا ہیرارکل ماڈل آئے تو بیسیکلی فائل بیس سسٹم کو ریپلیس کیا تھا ان ماڈلز نے. تو بیسیکلی ان کے اس کے اندر جو میجر ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس میں ایک ایشو تھا کہ جی ہماری ڈیٹا انکنسسٹنسی کو ایوائڈ ہم کرنا چاہ رہے تھے یا ڈیٹا ریڈنڈنسی جو تھی اس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. تو بیسیکلی ریلیشنل ماڈل بھی وہ ان چیزوں کے جو ہے اوپر فوکس کر رہا ہے اور وہ بیسیکلی اس حوالے سے فیچرز پرووائڈ کر رہا ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیل ود دیز ایشوز کے ہاؤ ڈیٹا سیمینٹکس آر پرووائڈیڈ ان ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے جی وہ ڈیٹا ڈیفینیشنز کی ہم نے بات کی تھی. سیمینٹکس سے مراد کہ جی ہاؤ دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا از بیسیکلی ڈیفائنڈ. اسی طرح ہم نے کنسسٹنسی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں کہ جی آپ کا ڈیٹا کنسسٹنس رہے اس کو ہم نے دیکھا تھا. پھر اس کے علاوہ ڈیٹا جو ڈپلیکیشن ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ بیسیکل ریلیشنل ماڈل میں یہ فیچر ہے کہ وہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کو منیمائز کر رہا ہے. تو یہ تو اوور آل ایک ہر جو ڈیٹا بیس اپروچ کی جو فیچرز ہیں وہ بھی بیسیکلی پرووائڈ کر رہا ہے. اسی طرح جو ایک اور آبجیکٹیو ہے دیٹ از ٹو انیبل دی ایکسپینشن آف سیٹ اورینٹیڈ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج. جتنی بھی سیٹ اورینٹیڈ ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز ہیں ہم آگے جا کے بات کریں گے. یہ بیسیکلی جو آپ کا ریلیشنل ماڈل ہے دیٹ از بیسڈ اپون میتھمیٹکس. تو ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ جو سیٹس تھیوری ہے یا ہم اگلی سلائیڈز میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے اور جتنے بھی آپریشنز ہم سیٹس کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں تو جو بھی لینگویجز ہماری اس ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کی ہونی چاہیے ان کو وہ تمام آپریشنز کی سپورٹ جو ہے وہ ان کو بھی کرنی چاہیے. تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اب اگر میں ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کی بات کروں تو بہت ساری جو اگزامپلز ہیں ہمارے پاس ایسی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو آپ کی جتنی بھی ریسرچ ہوئی بیسیکلی 1970s سے آن ورڈز ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کے بعد تو اس کے کافی سارے ایڈوانٹیجز ہوئے. اس کے ایک دو ایڈوانٹیج تو یہ تھے کہ آپ کا جو بیسیکلی بہت سارے جو ریلیشنل ڈیٹا بیس جو آپ کے مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ مختلف جو ہے وہ کمپنیز بنانا شروع ہو گئیں. اور اس کے علاوہ جو اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ہے جو ایک سٹینڈرڈ ہے آپ کے تمام آپ کے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کے لیے وہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو بنایا گیا. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارے جو ہے وہ کون سے اور جو ہے وہ ایشوز ہیں یا ایگزامپلز میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے ہمارے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم مختلف کمپنیز نے بنائے. اب اگر ایگزامپلز کی بات کریں تو ہمارے پاس جیسے اوریکل ہے، اوریکل کارپوریشن کی طرف سے جو بیسیکلی اب تو اس کو سن مائکرو سسٹمز نے جو ہے وہ بیسیکلی اس کو پرچیز کر لیا ہے.
مائکروسافٹ SQL سرور ایک ایگزامپل ہے، مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے مائکروسافٹ ایکسیس جو کہ آپ کا اسٹینڈ الون جو ہے وہ یا ڈیسک ٹاپ آپ اس کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ویژول فاکس پرو جو کہ بعد میں مائکروسافٹ نے ہی پرچیز کر لیا تھا، انٹر بیس، جی ڈیٹا اسٹور، آر بیس. اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کی جو کہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو بیسیکلی مل جائے گی. لیکن ہم ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن if somebody asks you کہ جی what are the examples of relational database management systems, so you can basically name these popular brands کہ جی جو بھی آپ کے اویلیبل ہیں، جیسے اوریکل ہے، مائکروسافٹ SQL سرور ہے، مائکروسافٹ ایکسیس ہے. آپ ان میں سے کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں کہ یہ جی ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. لیکن ان میں سے بہت سارے جو نئے ورژن ہیں وہ ہمارے آبجیکٹ ریلیشنل کو بھی یا آبجیکٹ اورینٹڈ کو بیسیکلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میجورٹی جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ اس ریلیشنل ماڈل کے اوپر بیس کر رہے ہیں ابھی تک. ریلیشنل ماڈل کی اگر ہم بات کریں تو ریلیشنل ماڈل was based upon basically mathematical relations. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی what does it mean کہ جی جو ہے basically it is based upon mathematical concept of a relation کہ جی relation basically mathematically اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو represent کرتے ہیں. لیکن اس کو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو بیسیکلی جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے دیٹ از ریپرزینٹیڈ اور پرسیوڈ ان فارم آف ٹیبلز، اور یہ 2 ڈائمینشنل انفارمیشن ہوتی ہے کہ جی جس میں آپ کی کچھ روز ہوں گے اور کچھ کالمز ہوں گے. ہم ان چیزوں کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن کیپ ان مائنڈ جو کوڈ تھا دیٹ واز اے میتھمیٹیشین اینڈ بیسیکلی ہی بوروڈ دی کانسیپٹس فرام میتھمیٹکس اینڈ دین اپلائڈ دوز کانسیپٹس اینڈ بیسیکلی پروپوزڈ this relational model that was based upon these mathematical concept. اور اس نے اس کو جو ہے وہ پروپوز کیا تھا. اور یہ ریلیشنل ماڈل جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا جو ہے یہ بیس کرتا ہے سیٹ تھیوری اور پریڈیکیٹ لاجک کے اوپر. تو ہم ان چیزوں کی تھوڑی بہت ڈیٹیل میں بھی جائیں گے، لیکن فار دا سیک آف کمپلیشن آف دس کورس ہم ان ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے. اب کچھ جو ہماری ٹرمنالوجی ہے جو ہمیں سیکھنی ہے اس چیپٹر کے حوالے سے، جب بھی چونکہ ہم ریلیشنل ماڈل کی بات کریں گے تو دیر آر سم اسپیسیفک ٹرمنالوجی دیٹ یو شوڈ نو. تو ہم ون بائی ون ان ساری جو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ اس ریلیشنل ماڈل کے اندر یوز ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. تو جو پہلی ٹرم ہے دیٹ از کالڈ ریلیشن، اور ریلیشن از نتھنگ بٹ اٹ از اے ٹیبل ود کالمز اینڈ روز. تو اب کیپ ان مائنڈ کہ جو ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ دیٹ از اے ٹیبل. لیکن ہم جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو آپ کا یہ جو ریلیشن ہے جو بیسیکلی دیٹ از بیسڈ اپون میتھمیٹیکل ریلیشنز، تو وہ جو ہے اس فارم میں ٹیبلز کی فارم میں نہیں ہوتا. لیکن جو بحیثیت یوزر چونکہ ہم دونوں ڈائمینشنز میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو جو اگر ریپرزینٹ کرنا چاہیں یا ہم اس کو پرسیو کرنا چاہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ ان دا فارم آف ٹیبل جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ایون یہ جو ٹیبل یا ریلیشن کی جو ڈیفینیشن ہے دیٹ اپلائز only to external and conceptual levels of basically ANSI Spark architecture. تو انہی دو کے اوپر یہ جو ہے وہ بیسیکلی صادر آتی ہے. بلکہ فزیکلی جب ہم وہ جو فزیکل سٹرکچر کی ANSI Spark آرکیٹیکچر میں جب ہم نے بات کی تھی تو فزیکل جو لیول ہے اس کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ان دا فارم آف ٹیبل سٹور نہیں ہوتا. وہاں پہ تو وہ ہم جیسے دیکھیں گے کہ جو ہماری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ تو کچھ اور طرح سے ہوتی ہے، کیسے ہارڈ ڈرائیو کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کیا جائے گا. تو وہاں پہ تو ٹیبلر فارم میں نہیں ہوگا، لیکن ہم ایکسٹرنل اور کنسیپچل لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کو ان دا فارم آف ٹیبل دیکھیں گے. اس کے بعد جو ایٹریبیوٹ ہے، attribute is a very important terminology that is used basically in relational model. تو attribute is a named column of a relation کہ جی ایک
ٹیبل کے اندر مثلا اگر ہم ایک ٹیبل کو جیسے ہم نے کہا کہ اس میں روز اور کالم ہوتی ہیں، تو جو آپ کی ہاریزنٹلی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی روز ہوتی ہیں، اور جو آپ کی ورٹیکلی چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ٹیبل کی بیسیکلی آپ آئی ہوپ کہ ٹیبل سے ہر بندہ واقف ہوگا کہ ٹیبل کے اوپر ہیڈنگز ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر اس کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو جو آپ کے ٹیبل کے اندر ڈیٹا ہے ہارزنٹلی ہم اس کو دیکھیں تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کی روز ہیں، اور جو ورٹیکل چیزیں جس طرح ہیڈنگز ہیں آپ کے، وہ اس کے ایٹریبیوٹ ہے. تو ایٹریبیوٹ کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو ایٹریبیوٹ از اے نیمڈ کالم آف اے ریلیشن. لیکن ایٹریبیوٹ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایٹریبیوٹ کو ہم دیکھیں گے کہ ایٹریبیوٹس آر ڈیفائنڈ آن اے پرٹیکولر ڈومین، کہ جی ہر ایٹریبیوٹ جو ہے اس کی ویلیو جو آئے گی اس کے اگینسٹ وہ کسی ایک پرٹیکولر ڈومین میں سے آئے گی. ہم ان چیزوں کو آگے جا کے تھوڑے سے مزید جو ہے وہ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اب ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومین کیا ہے. تو ڈومین از دی سیٹ آف آل الاؤیبل ویلیوز فار ون آر مور ایٹریبیوٹس. تو ڈومین کسی بھی ایٹریبیوٹ کے لیے وہ تمام پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں جو کہ اس کو جو ہے وہ اسائن کی جا سکتی ہیں. اگر میں مثال کے طور پہ اگزامپل اگر آپ کو کوٹ کرنا چاہوں تو مثلا فرض کریں ہمارا ایک ایٹریبیوٹ ہے جو کہ نیم کا ہے. تو جتنے پاسبل نیمز ہو سکتے ہیں، مثلا فرض کریں ہم پاکستان میں اور ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم ایک اینٹی ہے اسٹوڈنٹ کی، اس کے بارے میں انفارمیشن سٹور کرنا چاہ رہے ہیں، اور سپوز ہم اپنے ایک جو ہے وہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں صرف پاکستانی اسٹوڈنٹ آئیں گے اور جن کے اردو میں سارے نام ہیں. تو جتنے بھی پاسبل نیمز ہیں سارے، وہ سارے جو ہے وہ ہمارے اس ایٹریبیوٹ کا جو ہے وہ ڈومین ہوں گی. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر ایک اور جو ہے ہم بات کریں ڈومین کے حوالے سے، ایک اور اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا جو ہم ایڈریس سٹور کر رہے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، اور سپوز ہم ایک سٹی کا بھی ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہے. تو سٹیز کے اندر پاکستان کے جتنے بھی پاسبل سٹیز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اور جو ہے وہ ہماری ڈومین کی اگزامپل ہوگی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اگزامپلز ہیں جو ہم ایکسپلین اس چیز کو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں مارکس کی فیلڈ کہوں تو مارکس کی فیلڈ میں مثلا فرض کریں جی ہمارے ہاں جیسے سیشنل 1 ہوتا ہے، سیشنل 2 ہوتا ہے، تو مڈ ٹرم ایگزام نہیں ہوتا، سیشنل 1 ایگزام ہوتا ہے اور سیشنل 2 ہوتا ہے. اور ہم نے فکس کیا ہوا ہے، ہمارے پالیسی ہے جی کہ سیشنل 1 کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ 10 ہوتے ہیں. تو اب ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو سیشنل 1 کے اندر جو ہے وہ تمام جو ویلیوز پاسبل آ سکتی ہیں وہ 0 سے لے کے 10 تک آ سکتی ہیں. تو مطلب یہ اس کی پھر ڈومین ہو جائے گی. اب ہم آگے جا کے بھی ڈسکس اس کے اوپر بھی کریں گے کہ اس ڈومین کو بیسیکلی جو ہے اس کو پرووائڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے جو ڈی بی ایم ایس ہے اس کے پاس بہتر طریقے سے ڈیٹا کے اوپر آپریٹ کرنے کا جو ہے اس کو موقع ملے گا. اور وہ اگر اس کو پتہ ہے تمام پاسبل ویلیوز کا، تو مطلب اگر کوئی پھر ان ایکوریٹ ویلیو یا کوئی ایسی ویلیو جو اس ڈومین میں سے نہیں آتی تو پھر ہمیں ہمارا ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ اس کو ڈیسیژن کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ ایسا ڈیٹا جو ہے وہ اس کے لیے ایکسیپٹ نہ کرے. تو ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اور بھی جو ہے اینگل سے ڈسکس کریں گے. فی الحال کے لیے جو ہے اتنا کافی ہے. اس کے علاوہ جو اگلی ہماری ٹرم ہے، جو ٹرمنالوجی ہے جو کہ ریلیشنل ماڈل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ٹپل. اور ٹپل جو ہے از کالڈ اے رو آف اے ریلیشن. تو ایک جو پرٹیکولر رو ہوگی، ایک ریکارڈ جو ہوگا آپ کے ٹیبل کے اندر، ریلیشن کے اندر، دیٹ از کالڈ اے ٹپل. تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ جو ہاریزنٹلی ہماری ایک وہ اگر اس ریکارڈ کی ہم بات کریں یا اس رو کی بات کریں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم ایک ٹپل کہیں گے. اسی طرح جو اگلی ٹرمنالوجی ہے دیٹ از ڈگری آف اے ریلیشن. تو ڈگری آف اے ریلیشن از کہ جی how many attributes
are there in a particular relation, या in other words the number of attributes in a relation, this is called the degree of a relation. तो अब अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें हम सपोज एक स्टूडेंट का हमारे पास जो है टेबल है या रिलेशन है, तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, तो ये जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे ये सारे उस रिलेशन की जो है वो डिग्री कहलाएंगे. अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और जैसे मैंने पहले भी आपके साथ इस हवाले से जिक्र किया है कि अगर आपके जो पहले वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते तो वो चीज़ें जो है वो अगले जो टॉपिक्स हैं उनमें रिपीट होती हैं या उनमें यूज़ होती हैं. तो अगर आपको पहले वाली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर नई चीज़ों को समझने में भी मुश्किल होगी. तो इसलिए आप हमेशा ये क्या करें कि जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स हैं, नया लेक्चर देखने से पहले जो है उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, उसको रिवाइज कर लें, ताकि आप अगर वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं अगले टॉपिक के अंदर तो आपको चीज़ों जो है वो आसानी के साथ समझ आ सके. इस सारी बात करने का मकसद ये था कि इधर एक और जो है पिछले लेक्चर से हम चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो इंटेंशन और एक्सटेंशन या स्टेट ऑफ द डेटाबेस की बात की थी, या आपको याद हो कि हमने डेटाबेस इंस्टेंस की बात की थी. तो जो इंटेंशन होती है दैट इज़ बेसिकली दी डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जो है वो एंटिटी, किसी एक एंटिटी की डेफिनेशन होती है. मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि हमारे स्टूडेंट का अगर टेबल है तो उसके ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं और हमने ये कहा था कि जो इंटेंशन है इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट या स्टैटिक रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते. आप कोशिश करते हो कि आप एक दफ़ा वो तमाम जो है वो एट्रीब्यूट्स उसके डिफ़ाइन कर लो जो आपको अपने जो भी रूटीन वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है. तो दूसरी जो चीज़ थी वो एक्सटेंशन और स्टेट ऑफ द डेटाबेस थी, या जिसको हम कह रहे थे कि जो कि कांस्टेंट नहीं होती, जो कि डायनामिक होती है और बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, और उसका ताल्लुक डाटा डेफिनेशन से नहीं था, उसका ताल्लुक डाटा के साथ था. तो जैसे मसलन इनिशियली हमने कोई स्टूडेंट का टेबल जो है वो क्रिएट किया, हमने बताया जी कि उसका ये स्ट्रक्चर होगा, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा. तो अब ये उसका बेसिकली इंटेंशन की बात कर रहे हैं हम, और जब हम उसके अंदर डाटा को कोई भी डाटा के हवाले से बात कर रहे हैं कि उसमें इस टाइम पे खास जो है वो डाटा है वो उसकी डाटाबेस जो है इंस्टेंस कहलाती थी. और इसी तरह जो उस डाटा के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन या स्टेट ऑफ द डाटाबेस भी या रिलेशन भी कह सकते हैं. तो अब अगर डिग्री को रिलेट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि डिग्री का ताल्लुक जो होगा वो इंटेंशन के साथ होगा कि जी आप नॉर्मली ये है कि आप कह रहे हो जी कि हमारे इस रिलेशन के अंदर जो है वो 4 ही एट्रीब्यूट होंगे या 5 हैं तो 5 होंगे एंड सो ऑन. इसी तरह जो कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, के जी आपके उस टेबल के अंदर जो कि हमने पहले भी बात की थी कि जो उसकी इंस्टेंस है एक, या एट गिवन टाइम जो उसके अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो कितने हैं, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी, वो आपकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी कि जी हाउ मेनी नंबर ऑफ टपल्स आर देयर एट अ पर्टिकुलर टाइम. लेकिन कीप इन माइंड, जैसे मैंने अभी बताया कि डिग्री इज बेसिकली रिलेटेड विद इंटेंशन और इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट या स्टैटिक रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होते. जो एक दफ़ा डिफाइन कर लेते हैं जी कि इतने एट्रीब्यूट्स हैं तो फिर ऐसा कम ही होगा कि हम कोई एट्रीब्यूट निकालें, या मतलब रेयर चांसेस हैं, हो सकता है लेकिन नॉर्मली ऐसा रेयरली होगा. ठीक है. लेकिन कार्डिनैलिटी के वाले से बात करें तो हो सकता है आज हमारे एक रिलेशन के अंदर 10 रोज़ हैं, कल 20 हों, परसों 50 हों एंड सो ऑन. तो मतलब इट कैन बेसिकली ग्रो वेरी फास्ट, और या डिपेंड्स कि जी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट इज़. मिसाल के तौर पे जैसे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो जो स्टूडेंट का टेबल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा जब नया सेमेस्टर आएगा, या आपका एग्ज़ाम्स का जो टेबल है कोई उस हवाले से, जो रिज़ल्ट्स के हवाले से वो भी जब एग्ज़ाम्स वगैरह आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड्स हर सेमेस्टर के हवाले से जो है वो ग्रो करेंगे.
اس کے بعد جو اگلی ٹرم ہے ہمارے پاس وہ ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس، اور ریلیشنل ڈیٹا بیس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے کلیکشن آف نارملائزڈ ریلیشنز ود ڈسٹنکٹ ریلیشن نیمز۔ اب ریلیشنل ڈیٹا بیس کے حوالے سے بات کریں تو اب ہم ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹا بیس از کلیکشن آف ریلیشنز، کہ جی آپ کے بہت سارے ریلیشنز یا ٹیبلز بیسیکلی اس ڈیٹا بیس کے اندر ہوں گے، لیکن ایک چیز جو آپ کو بیسیکلی پتہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اب جب ایک ڈیٹا بیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہر ریلیشن ہے اس کے اندر وہ ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے۔ ڈسٹنکٹ سے مراد ڈفرنٹ ہونا چاہیے، تو مطلب ایک ہی نام کے ملٹیپل ریلیشنز ایک ہی ڈیٹا بیس کے اندر نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک اور ٹرم جو ادھر یوز ہوئی ہے نارملائزڈ ریلیشنز۔ اب نارملائزڈ ریلیشن جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کچھ ایک خاص جو ہے ایک ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی ریلیشن کے لیے، اس کو جب وہ فلفل کرتا ہے ان ریکوائرمنٹس کو تو دیٹ از کالڈ اے نارملائزڈ ریلیشن۔ لیکن یہ جو ہے ہمارا اس سبجیکٹ کا ایک اور امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے، لیکن یہ کافی آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن فی الحال اتنا کافی ہے کہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اندر بہت سارے ریلیشنز ہوں گے جو کہ نارمل نہیں ہوں گے، وہ نارمل نہیں مینس نارملائزڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، نارملائزڈ ہوں گے، پلس یہ ہے کہ ہر ایک جو ریلیشن ہوگا دیٹ وڈ بی ڈسٹنکٹ۔ ڈسٹنکٹ سے مراد کہ وہ اس کا نام جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوگا باقی جو ہے وہ ریلیشن سے ود ان دیٹ پرٹیکولر ڈیٹا بیس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری کچھ ٹرمنالوجی تھی جو ہم نے کور کی ہے۔ اب ایک ایگزامپل جو جب آپ اس بک کو اسٹڈی کرو گے تو اس میں بہت زیادہ آپ کو تھرو آؤٹ مطلب جتنے ایکسپلینیشن ہے ہر چیز کی وہ اس ایگزامپل کے تھرو آئے گی، جو کہ ہم نے پہلے لیکچرز میں بھی کور کیا تھا کہ ڈریم ہوم کیس اسٹڈی کے نام سے یہ کیس اسٹڈی ہے جو کہ آپ کی اس بک میں یوز ہو رہی ہے۔ اور ڈریم ہوم جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ مختلف ان کی برانچز ہیں مختلف سٹیز کے اندر، اور بیسیکلی یہ رینٹ جو ہاؤسز ہیں ان کو رینٹ پہ جو ہے وہ کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا جو ہے یا وہ ایک سسٹم جو ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں کہ مختلف ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ جن کو گھر رینٹ پہ لینا ہوتا ہے یا جس نے اپنا گھر رینٹ پہ دینا ہے تو وہ بیسیکلی ان کی سروسز جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن فی الحال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے صرف دو ریلیشنز اس کے اندر جو ہے اس ڈائیگرام کے اندر شو ہو رہے ہیں، اور پھر جتنی بھی ٹرمنالوجی ہم نے ڈسکس کی ہے ہم ان ریلیشنز کی مدد سے جو ہے اس ٹرمنالوجی کو دوبارہ ریوائز کریں گے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو ریلیشنز ہیں، ایک برانچ کا ریلیشن ہے اور ایک سٹاف کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیپ ان مائنڈ کہ دس از انسٹنسز آف دیز سیمپل ریلیشنز، کہ جی انسٹنس سے مراد یہ ہے کہ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم جو ہے اس کے اندر یہ ڈیٹا بھی پڑا ہوا ہے، اور میں نے بتایا تھا ہم نے اس چیز کو آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ ایک جو ہے ڈیٹا بیس انسٹنس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ کسی بھی اس کے اندر جتنے بھی ریلیشنز ہوں گے ان کے اندر جو بھی ڈیٹا ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جو ہے وہ پڑا ہوا ہے دیٹ از کالڈ ڈیٹا بیس انسٹنس۔ تو اب اگر ہم پہلے برانچ ریلیشن کی بات کریں تو پہلی بات ہے یہ ایک ریلیشن ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے کچھ روز ہیں اور کچھ کالمز ہیں، اٹ از ان دا فارم آف روز اور کالمز۔ تو ہم دیکھیں کہ اس کے 4 کالمز ہیں، بیسیکلی برانچ نمبر ہے، اسٹریٹ ہے، سٹی ہے اور پوسٹ کوڈ ہے۔ تو یہ ہیڈنگز ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں، کالمز ہیں، فیلڈز ہیں، یہ بہت سارے نام ہیں جو کہ آپ مختلف بکس میں یا مختلف ٹرمنالوجی میں اس کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کے ہم ان چیزوں کو پھر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو اس کے جو برانچ نمبر ہے، اسٹریٹ ہے، سٹی ہے اور پوسٹ کوڈ ہے، یہ ہمارے تمام ایٹریبیوٹس ہیں، اور کلیکٹیولی 4 جو ان کی تعداد ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، دیٹ از ڈگری آف دا ریلیشن برانچ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نمبر آف ایٹریبیوٹس ہمارے کتنے ہیں، 4 ہیں، اور جو کارڈینلٹی ہے، کارڈینلٹی از نون ایز نمبر آف ٹپلز آف اے پرٹیکولر ریلیشن۔ تو اس کے اگر نمبر آف ٹپلز کی بات کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا B005 B007 B003 B004 B002، تو یہ 5 ہماری ٹپلز ہیں، تو سو کارڈینلٹی آف دس ریلیشن از 5۔
اسی طرح اس میں دو چیزیں آپ کو اور نظر آ رہی ہوں گی جو کہ پرائمری کی اور فورن کی ہے، لیکن ان کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر سٹاف ریلیشن کو بھی دیکھا جائے تو سٹاف ایک اور ریلیشن ہے ہمارا. اس کے اندر بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں جیسے سٹاف نمبر، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، پوزیشن، سیکس، ڈیٹ آف برتھ، سیلری، برانچ نمبر، یہ سارے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. ان کی تعداد جو ہوگی، نمبر آف ایٹریبیوٹس آر کالڈ دی ڈگری آف اے ریلیشن. اس کی ٹپلز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 ہیں، تو دس از کالڈ دی کارڈینلٹی آف دا ریلیشن. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم جیسے اگین اس کے اندر بھی کچھ پرائمری کی اور فورن کی ہے، لیکن ہم اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ڈومین کی. ڈومین کے ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ ٹیبل جو ہے بڑا ہیلپ فل ہوگا آپ کو ڈومینز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جو ڈومین کا کانسیپٹ ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو ہم نے ڈومین کو ڈیفائن کیا تھا کہ سیٹ آف آل پاسبل ویلیوز فار اے پرٹیکولر ایٹریبیوٹ. تو ہم ایک ڈومین کے تھرو اس کی جو تمام پاسبل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ ایک ایٹریبیوٹ ہر ایٹریبیوٹ کے لیے اپنی ڈومین ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ریلیشن کے یا کسی اور ریلیشن کے دے کوڈ بی ڈیفائنڈ آن دی سیم ڈومین. جیسے مثلا فرض کریں نام ہے ہمارا، ٹھیک ہے، چاہے وہ فرسٹ نیم ہے یا لاسٹ نیم ہے، تو وہ ہم ایک نیم کی ڈومین بنا لیں تو جو بھی پاسبل نیمز ہیں وہ ایز اے فرسٹ نیم بھی آ سکتا ہے یا لاسٹ نیم بھی آ سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم مطلب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ ایک ڈومین ڈیفائن کر دیں، یا بہت سارے ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ایک ہی ڈومین سے بھی جو ہے ویلیوز لے سکتے ہیں. اب ہم پرٹیکولرلی جو ہمارا سٹاف کا ریلیشن ہے یا جو ہمارا بیسیکلی دونوں یہ ریلیشنز ہیں، ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ڈومین کیسے جو ہے وہ ڈیفائن کی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایٹریبیوٹ جو پہلا ہمارا یہ جسٹ ٹیبولر ریپرزنٹیشن ہے ڈیٹا کے لیے کہ جی ہم کیسے اس کو کر رہے ہیں. ہم نے 4 اس میں چیزیں ڈیفائن کی ہیں. جیسے آپ کا برانچ نمبر ایٹریبیوٹ ہے، وہ اب برانچ کے ٹیبل میں بھی ہے یا ریلیشن میں بھی ہے اور آپ کے سٹاف کے ٹیبل میں بھی ہے. تو جو برانچ نمبر ہے اس کی ڈومین جس کے تھرو ڈیفائن کی گئی ہے، تو اس ڈومین کا نام کیا ہے؟ برانچ نمبرز. ٹھیک ہے جی. اور اس کے میننگ کیا ہے؟ دی سیٹ آف آل پاسبل برانچ نمبرز، جو بھی آپ کے ویلیوز اس میں آ سکتی ہیں. اور اس کو ہم نے ڈیفائن کیا جی، اس کی ڈیفینیشن دی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس اپروچ ہے اس میں ڈیٹا ڈیفینیشنز بھی اسٹورڈ ہوتی ہیں اور ایکچوئل ڈیٹا بھی ہوتا ہے. لیکن ان ڈیٹا ڈیفینیشنز کا بیسیکلی استعمال ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے اس حوالے سے کہ پھر ہم اگر کوئی بھی ڈیٹا جب انٹر کرنے جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو بھی ڈیٹا اس پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کے لیے سپلائی کیا جا رہا ہے وہ اس ڈیفینیشن جو ڈومین کی ہے اس کو وائلیٹ نہ کرے، یا اسی میں سے جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے آپ کو وہ ملتا ہے. اور اگر کوئی انکنسسٹنٹ یا ان ایکوریٹ ڈیٹا جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ سپلائی کر رہے ہیں تو ڈی بی ایم ایس اس چیز کو انشور کرے گا کہ وہ چیز پاسبل نہ ہو. تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے اس کو کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کا ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جی کریکٹرز ہوں گے، اور ہم نے اس کا سائز ڈیفائن کر دیا 4. اور ہم نے رینج بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہا جی جو ہماری برانچ نمبر کی رینج ہوگی وہ B001 سے لے کے B999 تک کوئی انہی کے اندر سے ویلیو ہو سکتی ہے برانچ نمبر کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی. اسی طرح اسٹریٹ کے لیے جو ڈومین نیم ہے وہ اسٹریٹ نیمز ہے، اور اٹ کنٹینز آل اسٹریٹ نیمز ان برٹن، کیونکہ یہ مطلب جو کیس اسٹڈی ہے یہ برٹن کے حوالے سے ہے. اور اس میں ہم نے اس کو جو ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کی ہے اس ایٹریبیوٹ کے لیے وہ ہے کیریکٹر، اور اس کا سائز ہم نے 25 کیا. سٹی، آل پاسبل سٹیز ان برٹن، اگین اس کا سائز جو ہے وہ ہمارا 15 ہے. اور آپ نے سائز بھی اتنا ہی دینا ہوتا ہے جتنا آپ نے انٹیسپیٹ کرنا ہے کہ وہ کتنی بڑے جو ہے وہ کیریکٹرز اس میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پوسٹ کوڈ ہے اینڈ سو آن. سیکس ہے، جیسے دیکھیں سیکس آف اے پرسن کوڈ بی آئدر میل اور فیمیل. انہوں نے اس کو کیریکٹر سائز 1 دیا ہے، اور اس میں یا ایم آ سکتا ہے یا ایف کی ویلیو آ سکتی ہے. یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم کیسے اس چیز کو جو ہے وہ انفورس کر سکتے ہیں کہ یہی ویلیو جو ہے وہ اس ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ کوئی بھی جو نئی انٹری ہو اس میں آئے، اس کے علاوہ نہ آئے. اسی طرح ڈیٹ آف برتھ جو ہے یہ ڈیٹ ہے، اور اس کی رینج 1 جنوری 20 سے لے کے، اور فارمیٹ اس کا اسپیسیفائی کیا ہے کہ ڈے اور پھر منتھ
मंथ है, जैसे 3 कैरेक्टर्स हैं आपके, जैन तो फेब होगा तो FEB होगा एंड सो ऑन, पहले 3 कैरेक्टर्स किसी भी मंथ के आएंगे और उसके बाद ईयर जो है वो 2 डिजिट्स में आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसी तरह सैलरी जो है, इसके डोमेन का नाम सैलरीज है और इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सैलरीज। और सैलरीज अगर हम सपोज करते हैं जी कि मिनिमम सैलरी हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो 6,000 है और मैक्सिमम जो है वो 40,000 है, तो ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डेफिनेटली इट्स अ मॉनिटरी वैल्यू एंड इट इज बेसिकली इट कंटेन्स 7 डिजिट्स और इसकी रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी पता है। तो ये बेसिकली डोमेन्स होती हैं और डोमेन्स कैन बी वेरी हेल्पफुल कि जी आपका कोई जो है वो वही डाटा जो है वो जाए जो कि बेसिकली आपका उस एट्रीब्यूट से बिलोंग करता है या उस डोमेन से बेसिकली बिलोंग करता है। अब उस टर्मिनोलॉजी के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमने रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजी यूज़ की, उसके अलावा भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप देखें तो हमने जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की फॉर्मली जो रिलेशनल मॉडल के अंदर यूज़ होती हैं उसमें रिलेशन है, और लेकिन इसके बहुत सारी और मतलब जो है वो टर्म्स भी आपको मिलेंगी मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इनके मीनिंग्स आलमोस्ट एक ही लिए जाते हैं। तो इसका जो पहला अल्टरनेटिव जो यूज़ होता है वो टेबल, हम रिलेशन या टेबल भी कह सकते हैं। इसी तरह हम ये समझते हैं कि जो फाइनली आपका फिजिकली जो डाटा स्टोर्ड होता है, चाहे वो जो रिलेशन है या टेबल है, दैट इज़ लॉजिकल बेसिकली परसेप्शन कि जी हम लॉजिकली समझते हैं कि वो एक टेबल की फॉर्म में है कंसेप्चुअली एक्सटर्नल लेवल पे, लेकिन फिजिकल लेवल पे तो वो एक फाइल ही है, ठीक है, तो हम उसको फाइल भी कह सकते हैं। इसी तरह टपल जो है वो रिलेशनल मॉडल में हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव्स हैं वो रो और रिकॉर्ड भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। एट्रीब्यूट को कॉलम भी कहते हैं और फील्ड के टर्म से भी जो है वो जाना जाता है। तो मतलब अगर आप जो है इन टर्म्स को भी देखें तो ये तकरीबन इन्हीं के मानों में ली जाती हैं। लेकिन जब भी हम रिलेशनल मॉडल की बात करेंगे और अगर रिलेशनल टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो फिर हम रिलेशन, टुपल और रो ही जो है वो यूज करेंगे। अब जबकि हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो डिस्कस कर ली है और हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी सारी डिस्कशन में ये कहा था कि जो आपका रिलेशनल मॉडल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन मैथमेटिकल रिलेशंस, तो हम थोड़ा सा वो जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं उनको भी डिस्कस करना चाहेंगे और थोड़ा सा आपका रिवीजन करवाना चाहूँगा मैं जो मैथमेटिक्स किया। होपफुली आप में से ज़्यादातर लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, एटलीस्ट जो है वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो सेट्स तो आपने, आप में से हर बंदे ने तकरीबन मैथ के जो है सब्जेक्ट्स जो इवन 10th क्लास तक है उसमें भी पढ़े होंगे। और अगर किसी ने FSC में मैथमेटिक्स रखा है तो डेफिनेटली, या BSc में, या आप में से जो लोग बेसिकली आप BS करना चाह रहे हैं तो FSC में आपने ज़रूर जो है वो इसको देखा होगा। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे बेसिकली जो रिलेशनल मॉडल है वो बेसिकली इस जो है मैथमेटिकल रिलेशंस के ऊपर बेस करता है। तो इस स्लाइड में अगर आप गौर से देखें तो वी हैव 2 सेट्स, सपोज वी हैव 2 सेट्स D1 और D2 और उन सेट्स की वैल्यू है, D1 की वैल्यू है 2 और 4 और जो D2 है उसकी वैल्यू है 1, 3, 5। अब कार्टीजियन प्रोडक्ट जो कि बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली ऑपरेशन है जो कि सेट्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है और हम देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है हमारे इस रिलेशनल मॉडल में भी आएगा, या अगला चैप्टर जो इसका है हमारा इस हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल आएगा। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ D1 और D2 का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D1 क्रॉस D2 और इट बेसिकली कंटेन्स सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम बेसिकली D1 सेट एंड द सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम D2 सेट। तो इसको अगर हम जो है इसकी इस स्लाइड में देखें तो D1 क्रॉस D2 जो होगा वो देखें कि हमने 2 का पहले एक दफ़ा कम्बिनेशन लिखा 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ। तो हर एक जो इसकी रो है या रिकॉर्ड है बेसिकली वो उसमें एक दफ़ा पहले सेट में से वैल्यू एलिमेंट आ रहा है और दूसरे जो एलिमेंट आ रहा है वो दूसरे सेट में से आ रहा है। तो 2 देखें वो आपका पहले सेट में से आ रहा है, जो 1 है वो दूसरे सेट में से आ रहा है। इसी तरह 2, फिर 3, फिर 2, 5, फिर 4, 1, 4, 3 और
4 5. اور اس کا ایک الٹرنیٹو وے بھی یہ ہے کہ یو کوڈ فائنڈ آل دی کمبینیشنز آف دی ایلیمنٹس ود دا فرسٹ فرام D1, اور آپ مطلب ہر ایک مطلب جتنے بھی پاسبل کمبینیشن بن سکتے ہیں, ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, اور جو کہ پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ D1 سے بلانگ کرتا ہو سیٹ سے, اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ D2 سے بلانگ کرتا ہو. اب میتھمیٹیکل ریلیشن کس کو کہتے ہیں؟ اینی سب سیٹ آف کارٹیزین پروڈکٹ از اے ریلیشن. تو میتھمیٹیکل ریلیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اف وی ہیو ٹو سیٹ, سپوز ہمارے پاس دو سیٹس ہیں اور ہم نے ان کا کارٹیزین پروڈکٹ لیا, اور اس کارٹیزین پروڈکٹ کا جو سب سیٹ ہے, سب سیٹ سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں لیکن اس کا کچھ بھی پورشن جو ہے وہ بیسیکلی دیٹ ول بی اے ریلیشن. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر R از اے ریلیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اس کا ریلیشن میں کیا آ سکتا ہے, جیسے دو اس میں سے وہ ریکارڈز آ جائیں, جیسے 2 1 ہے اور 4 1 ہے. اور اگر پچھلی سلائیڈ پہ میں آپ کو لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ بیسیکلی یہ سب سیٹ ہے اسی کارٹیزین پروڈکٹ کا جو کہ D1 اور D2 کے درمیان ہم نے لگایا تھا. تو یہ دیکھیں کہ جو آپ کا کارٹیزین پروڈکٹ ہے 2 1 2 3 2 5 اور 4 1, تو 2 1 جو پہلا آپ کا ریکارڈ ہے, اور پھر آپ کا چوتھا جو ریکارڈ ہے دیٹ از بیسیکلی دیٹ از اے ریلیشن جو اس میں آپ کا شامل ہے. اب اس میں اگر ہم مزید یہ دیکھیں کہ ہم بہت ساری کنڈیشنز بھی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں ان کسی بھی پرٹیکولر میتھمیٹیکل ریلیشن کے اندر جو ڈیٹا آئے گا اس کی سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ہم اپنی مرضی کا ڈیٹا اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کارٹیزین پروڈکٹ کے اندر سے, جی کہ ہم کوئی کنڈیشن اسپیسیفائی کر دیں کہ مثلا جیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں جی دی سیکنڈ ایلیمنٹ از 1 where I need all the data in a relation where the second element is 1. تو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہم دیکھیں, اگر پھر دوبارہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈ پہ لے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سیکنڈ ایلیمنٹ کس میں آ رہا ہے, ایک 2 1 میں آ رہا ہے اور ایک 4 1 میں. تو یہی والا جو ریلیشن ہے یہ, لیکن اس کو لکھا کیسے جائے گا؟ آئی ہوپ کہ آپ سارے لوگ اس سے فیملیئر ہوں گے. اس میں کوئی ایسا جو ہے یہ وہی والی نوٹیشن ہے جو آپ آلریڈی سیٹس کے اندر پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے لکھا کہ R ایکولز جی, اور یہ کرلی بریسز ہیں, اس کے بعد پیرنتھیسز میں ہم نے کہا x, y, کہ جی ایک جو x ہمارا ڈیٹا سیٹ x میں سے آئے, بیسیکلی x ویلیو ہو, اور دوسرا ہماری y ہو, سچ دیٹ یہ جو آپ کا ورٹیکل سائن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سچ دیٹ x belongs to D1, کہ جی x کی ویلیو جو آئے گی وہ کہاں سے آئے گی؟ سیٹ D1 میں سے آئے گی, اور ہم نے D1 جو ہے وہ آلریڈی ڈیفائن کیا ہوا ہے, کوما y belongs to D2, کہ جی y کی ویلیو جو آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ D2 سے آتی ہے, اینڈ y equals to 1. تو اسی جو ایک ہماری بڑی سادہ سی سلیکشن تھی کہ جی ہم اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. اور اس میں اب جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ ڈیفینیٹلی جو اوپر ہمارا R ہے وہی آئے گا, کہ اس میں 2 ہمارا بیسیکلی آئیں گے ریکارڈز جس میں 2 1 اور 4 1 آئے گا. اسی طرح ہم کوئی اور بھی مطلب کسی قسم کی بھی جو ہماری لاجیکلی پاسبل ہے ہماری سلیکشن وہ ہم جو ہے وہ اس میں دے سکتے ہیں. مثلا ہم کہیں جی کہ فرسٹ ایلیمنٹ از آلویز ٹوائس دی سیکنڈ, تو مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ڈبل ہونا چاہیے جو سیکنڈ کے مقابلے میں. تو اگر پھر دوبارہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈ پہ لے جاؤں جہاں کارٹیزین پروڈکٹ تھی, ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے اس میں 1 اور یہ 2 اور 1 جو ہے, کیونکہ 1 کا ڈبل ہے جو ہے وہ 2, اور اسی طرح جو ہمارا اس کے علاوہ تو اس میں کوئی نہیں ہے, یہی ایک ہے. تو اس کو ہم لکھنا چاہیں تو وہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہم اگین وہی والی اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھی x, y such that x belongs to D1, set D1 سے belong کرتا ہے, y کی value that comes from D2 set, and x equals to 2y, کہ x کی ویلیو should always be double of the y value. تو یہ اگین جو ہے یہ ہمارا جو ہے ایک اور جو ہے وہ ایک سلیکشن ہو سکتی ہے کہ ہم میتھمیٹیکل ریلیشن جو ہے وہ ڈیرائیو کر رہے ہیں, that is derived on certain
बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इन मैथमेटिकल रिलेशंस को कैसे डेटाबेस रिलेशन के साथ जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को बेसिकली रिलेट करने के लिए आपको सादा सी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मसलन फ़र्ज़ करें जी कि हम इसको एक डेटाबेस रिलेशन से कैसे जो है वो रिलेट करेंगे। तो आप फॉर एग्जांपल जो अभी हमने पीछे ब्रांच का टेबल देखा था, तो हमारे दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने कहा जी फ़र्ज़ करो उस ब्रांच के टेबल में ब्रांच नंबर भी था और सिटी भी था। तो हम अब देखते हैं कि हम फ़र्ज़ करें हमने ब्रांच नंबर दे दिया और इसका सेट हमने डिफ़ाइन कर दिया B002 जो इसकी वैल्यूज़ हैं और B003, और सपोज आप इसको B001 से B099 तक लेके जा सकते हैं या आगे जितना भी, लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने दो वैल्यूज़ दी हैं। इसी तरह सिटी के अंदर जो एक और एट्रीब्यूट है वो मैंने एक अलग सेट के तौर पे डिफाइन कर दिया और मैंने जो है लंदन और ग्लासगो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो रख दी हैं। अब मैं इसका क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर वो मैं लेता हूँ तो ब्रांच नंबर जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट सिटी का जब मैं लूँ तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ऑल पॉसिबल इन्हीं के कम्बिनेशंस बनेंगे जी कि B002 के साथ लंदन भी आ सकता है, B002 के साथ ग्लासगो भी आ सकता है, B003 के साथ लंदन भी आ सकता है और B003 के साथ ग्लासगो भी आ सकता है। तो अब कीप इन माइंड कि अगर फर्ज करें मैं ब्रांच नंबर के अंदर जितनी पॉसिबल ब्रांचेस हैं वो सारी लिख देता हूं और सिटी के अंदर तमाम पॉसिबल सिटीज जो है वो सारे मैं सप्लाई कर देता हूं। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हर ब्रांच का हर सिटी के साथ जो है वो पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो हमारा रिलेशन होगा एक्चुअली जो डाटा होगा हमारा वो इसी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट होगा कि मसलन कोई ना कोई ब्रांच नंबर जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वो सिटी से वो जो है उसकी मैचिंग होगी। तो वो फिर बेसिकली जब हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिलेशन होगा दैट वुड बी अ सबसेट ऑफ, और क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तो तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा B002 जो ब्रांच है वो से हो सकता है सिर्फ लंदन में हो, ग्लासगो में ना हो। तो लेकिन ये बेसिकली जो आपकी इंफॉर्मेशन उस रिलेशन की होगी वो आएगी तो इन्हीं पॉसिबल वैल्यूज़ में से, इन्हीं पॉसिबल कम्बिनेशंस में से। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का आपको होपफुली या इस मैथमेटिकल रिलेशन को किस तरह आप अगर इसको मज़ीद करना चाहते हैं तो आप जितने एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांच के अंदर उन सबको आप इन द फॉर्म ऑफ सेट्स लिख लें और उनके तमाम कम्बिनेशन बना लें और फिर आप उस डाटा को देखें जो उस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि वो डाटा जो है इन्हीं में से किसी एक जो है वो कम्बिनेशन के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। मतलब सारा जो आपका किसी भी रिलेशन का डाटा आएगा वो उन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही आएगा। अच्छा, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम बढ़ाते जाएं। मसलन अभी तो हमने इस एग्जांपल को सिर्फ दो सेट्स के साथ किया था, तो सपोज अगर हम तीन सेट्स ले आते हैं तो फिर क्या होगा कि जी D1 और D2 और D3 के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि फिर अगेन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले में से, दूसरा एलिमेंट वो दूसरे सेट में से और तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरे में से। तो डेफिनेटली अब इसका रिजल्ट आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। जैसे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इन तीन सेट्स का हो तो 1 to 5, 1 to 6, उसके बाद 1 4 5, 1 4 6, इसके बाद 3 2 5, 3 2 6, 3 4 5 और 3 4 6। तो ये आपका जो है तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं इन तीन सेट्स के हवाले से। इसी तरह बेसिकली आप इसको 4 पे आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, 5 पे कर सकते हैं या मज़ीद n पे कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो है इससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जी हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास सेट्स D1 से लेके Dn तक हैं, तो हम कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट होगा हमेशा दैट विल बिलोंग टू D1 सेट, दूसरा जो होगा वो D2 से बिलोंग करेगा और लास्ट जो होगा हमारा वो Dn से। और n कुड बी एनी, मतलब आपका नंबर हो सकता है 50 100 जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स। और हमने सच दैट D1 belongs to D1, D2 belongs to D2 and so on, Dn belongs to Dn। तो इसको अगर समराइज करना चाहें तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो ये आपको नज़र आ रहा है कि x d i और i की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 1 to लेके n तक। तो n कुड बी एनी जो है वो नंबर। तो अब हम बेसिकली
اس قسم کے جو ہمارا جو پاسبلٹی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ اٹ از اینی سیٹ آف n ٹپلز فرام دس کارٹیزین پروڈکٹ ول بی a ریلیشن آن دی n سیٹس کے جی n سیٹس کے اوپر بیسیکلی آپ کا جو ریلیشن ہوگا وہ ڈپینڈ کرے گا. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیشہ ہمارے جو ایٹریبیوٹس ہوں گے وہ کوئی ڈیفائنڈ ہوں گے یا لمیٹڈ ہوں گے کہ اتنے اس میں, لیکن یہ اس کی ایک جنرلائزیشن ہے کہ آپ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں. اچھا جی, اگلی جو چیز ہے ہماری وہ ہے ڈیٹا بیس ریلیشنز. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ریلیشن جو ہے اس کو کیسے میتھمیٹیکلی جو ہے وہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ a named relation defined by a set of attribute and domain name pair, کہ جی ہم ہمیشہ جو ایک ریلیشن ہوگا اس کو ریلیشن کا اسکیما جو ہوگا اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. اٹ وڈ بی اے پیئر آف ایٹریبیوٹ نیم اور اس کی ڈومین جو ہے وہ نیم کا پیئر ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس ریلیشن کا ریلیشن اسکیما ہوگا. ابھی تھوڑی دیر میں اب اگلی سلائیڈ پہ ہم اس کے انسٹنس کی بھی بات کریں گے جی کہ انسٹنس کس طرح ہوگی. انسٹنس ہم اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, لیکن سپوز we have suppose A1, A2 till AN attributes with domain D1, D2 and up till DN. تو جو سیٹ ہوگا ہمارا A1 colon D1 comma A2 colon D2 and so on up till AN colon DN is a relation schema. تو یہ اس ریلیشن کا اسکیما کہلائے گا کہ جی اس میں سے ہر ایک جو A1 ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو جو ہوگی that will come from ڈومین D1 اور جو A2 کی ویلیو آئے گی وہ D2 سے آئے گی and so on. تو the relation R defined by a relation schema S is a set of mapping from the attribute names to their corresponding domains. تو R کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو بیسیکلی آپ اپنے سلائیڈز پہ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ A1 colon D1 A2 colon D2 AN colon DN. تو جو D1 ہے that is a particular value from domain D1 اور اسی طرح D2 جو ہے یہ اس کی ایک کوئی possible value ہے جیسے ہم نے ڈومین کو ڈیفائن کیا تھا کہ it's a possible value. So اور such that D1 belongs to کیپیٹل D1 مینس کہ جو D1 جو ویلیو ہے, میں اگلی اگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا ایکچوئل جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی آپ کو ریلیشن دکھایا کہ جو میتھمیٹیکل ریلیشنز کا ڈیٹا بیس ریلیشنز کے ساتھ کیسے بیسیکلی اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ کوئی بیسیکلی کیسے ان کی آپس میں ریلیونس ہے. تو یہ D1 belongs to D1 کیپیٹل D1 جو کہ ڈومین ہے ہماری D2 that is actually a single occurrence of a value basically جو کہ ڈومین D2 سے belong کرتی ہے اور اسی طرح DN belongs to DN. تو اسی کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں مطلب ایک ریئل جو ایگزامپلس ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ جی اگر برانچ ریلیشن ہے اگر اس کا ہم اسکیما جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے کہ برانچ از اے ریلیشن اور اس کو ایکول ٹو ہم نے کیا برانچ نمبر از دی ایٹریبیوٹ نیم کالن برانچ نمبرز. جیسے آپ نے وہ ڈومین والی سلائیڈ دیکھی تھی جس میں ہم نے ڈومینز ڈیفائن کی تھی تو اس میں جو ڈومین برانچ نمبر کے لیے تھی اس کا نام برانچ نمبر دیکھیں NUMBERS اس طرح لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو اسٹریٹ کا ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از ڈیفائنڈ آن اسٹریٹ نیمز کہ جو اسٹریٹ کی ویلیو آئے گی وہ اسٹریٹ نیمز کی ڈومین میں سے آئے گی. اسی طرح سٹی کی جو ایٹریبیوٹ کی ویلیوز آئیں گی وہ سٹی نیمز کے ایٹریبیوٹ میں سے آئے گی. اور کاما سیپریٹڈ لسٹ ہے اور اس کے بعد پوسٹ کوڈ ہے وہ پوسٹ کوڈز کے جو ہے وہ ڈومین میں سے ڈیفائن ہوگا. اب ہم کسی ایک پرٹیکولر ریکارڈ کو اگر ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اسی کے تھرو تو وہ دیکھیں جو ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ وہ اسمال D1 کے ساتھ کیا تھا. تو اب یہ اوپر جو تھا یہ تو ریلیشنل جو ہے اسکیما تھا یا ریلیشن کا اسکیما تھا. ٹھیک ہے, اور جو نیچے اب ہم ڈیفائن کر رہے ہیں یہ اس کی ایک پرٹیکولر اکرنس ہے یا ایک پرٹیکولر ریکارڈ یا ٹپل آف اے برانچ ریلیشن جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو دیکھیں ہم نے برانچ نمبر لکھا کالن اس کے بعد ہم نے لکھا B005 کہ جی برانچ نمبر کے ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ ایک جو ریکارڈ ہے اس کی ویلیو B005 ہے. اسٹریٹ اسی کے اگینسٹ جو ہے وہ 22 ڈیئر روڈ ہے اور جو سٹی ہے وہ لنڈن ہے اور جو پوسٹ کوڈ ہے وہ SW14EH ہے. تو یہ بیسیکلی اس طرح ایک ریکارڈ کو اس کے تھرو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے میتھمیٹیکل ماڈلنگ کو یوز کرتے ہوئے یا ریلیشن کو یوز کرتے ہوئے. اب
ہم نے ساری چیزیں آلموسٹ کور کر لی. ہم نے دیکھیں ہم نے ریلیشن کو بھی ڈیفائن کر دیا, ہم نے اور اس کی ریلیونس میتھمیٹیکل ریلیشن کے ساتھ بھی ڈیفائن کر دی. ہم نے دیکھا پھر کہ جی ایٹریبیوٹس اور ڈومین کے پیئرز ہوتے ہیں, ہم نے اس کو بھی ڈیفائن کر لیا. پھر ہم نے ریکارڈز یا ٹپلز کو بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر لیا میتھمیٹیکلی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس اسکیما کیا ہے. ایک ریلیشن تو ایک ٹیبل کو کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہوگا, لیکن جو ریلیشنل ڈیٹا بیس اسکیما ہے دیٹ ول کنٹین آل دی بیسیکلی ریلیشنز دیٹ آر پریزنٹ in that particular database schema. تو اب ہم suppose اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو suppose ہم کہتے ہیں جی if we have R1 relation, R2 relation and we have till Rn relations and these are set of relation schemas, then we can write the relational database schema simply as R equals to curly braces R1, R2, Rn till Rn. تو اب آپ بڑا کلیئرلی کہ جی جتنے بھی پاسبل ریلیشنز ہیں وہ سارے ایز اے ہول جو ہے وہ آپ کا کیا کہلائیں گے, وہ آپ کے اس ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ اس ڈیٹا بیس کا وہ ریلیشنل اسکیما جو ہے وہ کہلائے گا, ریلیشنل ڈیٹا بیس اسکیما کہلائے گا. اب اگلا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب جب بھی آپ نے ریلیشنل ماڈل کی بات کرنی ہے تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کا ریلیشن کی جو کچھ پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک ریلیشن کی کیا کیا پراپرٹیز ہوں گی. اور ایک بات یقیناً اور ٹرولی میں کہوں گا کہ یہ کوئی اس میں آپ کو یاد رکھنے والی بات نہیں ہے. آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں بیسیکلی ان بیسک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے اوپر ون بائی ون جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. آپ اگر پراپرٹیز آف ریلیشن کی بات کریں, اور یہ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریلیشنل ماڈل کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اگر آپ نے ریلیشنل ماڈل کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو ان پراپرٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. جو پہلی پراپرٹی ہے دیٹ از ریلیشن نیم از ڈسٹنکٹ فرام آل ادر ریلیشن نیمز ان ریلیشنل اسکیما. ویری سمپل, میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے کہ ہم نے کہا جی ریلیشنل ڈیٹا بیس اسکیما کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ریلیشنل ڈیٹا بیس اسکیما سے مراد ہے کہ تمام جو ریلیشن اس کے اندر ہو سکتے ہیں یا ہیں جن کے بارے میں ہم انفارمیشن سٹور کر رہے ہیں تو وہ اس کے جو ریلیشنز ہیں. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جی ایک ڈیٹا بیس کے اندر ایک ہی نام سے دو ریلیشنز نہیں آ سکتے, تو ریلیشن نیم جو ہے ہر ایک کا وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے دوسرے ریلیشن سے. اور یہ ریسٹرکشن کدھر تک ہے کہ اس ریلیشنل اسکیما کے اندر تک ہے, لیکن کسی اور ریلیشنل اسکیما کے اندر وہی والا جو ہے اگر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک فرض کریں ہمارا ڈیٹا بیس ہے جس کا نام ہم نے زیڈ, اس کے اندر اب ہو سکتا ہے 3 ٹیبل ہیں, 3 ریلیشنز ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, لیکن کیپ ان مائنڈ کہ ہر ریلیشن کا نام جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے each cell of a relation contains exactly one atomic value or a single value. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کسی بھی ریلیشن کی کہ جی ہر رو اور کالم کے انٹرسیکشن کے اوپر ایک ویلیو ہونی چاہیے, گروپ آف ویلیوز نہیں ہونا چاہیے. گروپ آف ویلیو سے مراد یہ ہے کہ مثلا فرض کریں ہماری ایک ٹیلی فون نمبر کی فیلڈ ہے, تو ہم یہ نہ ہو کہ ہوم فون بھی ادھر ڈال رہے ہوں, ہم ادھر موبائل فون بھی ڈال رہے ہوں, ورک فون بھی ڈال رہے ہوں. تو ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اگر ایک جو ہے ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ ہمیشہ ایک ویلیو آئے گی, ناٹ گروپ آف دوز ویلیوز. اور اگر مثلا فرض کریں اگر میں برانچ کے ٹیبل کے حوالے سے ڈسکس کروں تو برانچ میں جیسے پوسٹ کوڈ ہے, تو پوسٹ کوڈ کی مثلا برانچ B003 کے اگینسٹ میں پوسٹ کوڈ کے 2-3 ڈفرنٹ پوسٹ کوڈز نہیں ڈال سکتا, ہمیشہ ایک پرٹیکولر برانچ کے اگینسٹ ایک ہی پوسٹ کوڈ آئے گا. لیکن اس چیز کو ہم آگے جا کے بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, جب ہم آگے جائیں گے تو ہم ان چیزوں کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز تھی کہ جی ہر رو اور کالم کے انٹرسیکشن کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کی ایک اٹامک یا ایک سنگل ویلیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگلی جو پراپرٹی ہے دیٹ آپ دیکھیں جو
پہلی پراپرٹی تھی وہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے تھی, اوور آل ڈیٹا بیس کے, ہر ڈیٹا بیس کے اندر جو مختلف ریلیشنز ہیں ان کے نام ڈیفرنٹ ہونے چاہیے. جو اگلی پراپرٹی آئی وہ ایک ریلیشن کے حوالے سے آئی کہ جی ہر جو کسی بھی ایک ریلیشن کے اندر جو ہر رو اور کالم کے انٹرسیکشن پہ ہمیشہ ایک ویلیو آنی چاہیے. جو تیسری ہماری پراپرٹی ہے وہ بھی بیسیکلی ایک ریلیشن کے حوالے سے ہے, وہ ملٹیپل ریلیشنز کے حوالے سے نہیں ہے. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایچ ایٹریبیوٹ ہیز اے ڈسٹنکٹ نیم, کہ جی ایک ریلیشن کے اندر اگر فرض کرو 4 ایٹریبیوٹس ہیں تو ہر ایک ایٹریبیوٹ کا نام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی ڈسٹنکٹ, تاکہ جو آپ کا ڈی بی ایم ایس ہے وہ مختلف جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکے. تو یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ اور بڑی لاجیکل سی, جیسے میں نے کہا ان کو کوئی آپ کو کوئی رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیسیکلی بڑی لاجیکل سی چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی بیسیکلی بھولیں گی نہیں. جو چوتھی ویلیو ہے, پراپرٹی ہے, وہ ہے کہ ویلیوز آف این ایٹریبیوٹ آر آل فرام دی سیم ڈومین. یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہے کہ جی جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہر ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ایک ہی ڈومین سے جو ہے وہ ڈیفائن ہوگا, یہ ایک ہی ڈومین کے اوپر ڈیفائن ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو ملٹیپل ڈومین سے ڈیفائن نہیں کر سکتا, لیکن اس کا ریورس ٹرو تھا کہ بہت سارے ایٹریبیوٹس اگر دیر از اے پاسبلٹی تو وہ ایک ہی ڈومین سے ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ جو اس ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ جتنی بھی ویلیوز ہیں اس ریلیشن کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہے اسی ایک ہی ڈومین میں سے آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ نام کی کچھ ویلیوز نیم کے ڈومین میں سے آ رہی ہیں اور آدھی ویلیوز سٹیز میں سے, مطلب یہ لاجیکلی بات بنتی نہیں ہے. تو ایک ایٹریبیوٹ کے جو ویلیوز ہونی چاہیے, تمام جتنی بھی ویلیوز اس ریلیشن کے اندر موجود ہے, دیٹ شوڈ کم فرام دی سیم ڈومین جو بھی اس ایٹریبیوٹ کی ڈومین بنتی ہے. تو یہ بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. اگلی جو ہماری پراپرٹی ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ مطلب ساری ہی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ تو بیسیکلی یہ کور ہے یا ہارٹ ہے بیسیکلی اس کا, کہ جی ایچ ٹپل از ڈسٹنکٹ, دیر آر نو ڈپلیکیٹ ٹپلز. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک جو رو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے یونیک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. مثلا اگر فرض کریں جی ہم نے ایک رو دیکھی تھی کہ اگر فرض کریں ایک B002 برانچ ہے, اس کا ایڈریس سپوز اس کا جو اسٹریٹ ایڈریس ہے وہ واٹ ایور 163 مین اسٹریٹ ہے, اس کا سٹی جو ہے وہ لنڈن ہے اور اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ کوئی بھی XYZ ہے, تو یہی والی ایگزیکٹلی رو جو ہے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ, مطلب ساری خیر پراپرٹیز ریلیشن جب ہم اس کو کہیں گے تبھی کہیں گے جب وہ ان پراپرٹیز کو فالو کر رہا ہوگا. جو ہماری پانچویں جو ہماری پراپرٹی ہے دیٹ از آرڈر آف ایٹریبیوٹ ہیز نو سگنیفیکینس, کہ جی آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ چاہے آپ کوئی ایک ایٹریبیوٹ ان کو ریپلیس کر دیں تو ریلیشن سٹل ریمینز دی سیم. مثلا فرض کریں جیسے برانچ کا ریلیشن دیکھیں تو ہم اگر برانچ نمبر کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں لیکن ہم جو اسٹریٹ ہے اس کو آگے لے جاتے ہیں, سٹی کو پہلے لے آتے ہیں یا پوسٹ کوڈ کو آگے پیچھے موو کر دیتے ہیں, تو اسٹل اٹ ول بی دا سیم ریلیشن. لیکن پھر بھی ہمیں مطلب اس ریلیشن کو اس کا جو ایٹریبیوٹس ہے وہ اس طرح رکھنے ہوتے ہیں کہ اس کی لاجیکل سینس بنے. اسی طرح جی آرڈر آف ٹپلز ہیز نو سگنیفیکینس, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جی کہ آپ کے جو ٹپلز ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ہماری پہلی ٹپل ہے اور یہ آخری ٹپل ہے, تو مطلب ٹپلز کی پوزیشن بھی آپ اگر چینج کر دیں بیسیکلی تو جو ہے وہ اس سے اسٹل اس ریلیشن جو ہے وہ اٹ وڈ بی دا سیم ریلیشن, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس میں ہم جو یہ آخری کوما کے بعد لکھا ہوا ہے تھیوریٹیکلی اس سے مراد ہم اس کی ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جائیں گے, کیونکہ ہم یہی کہ جی جب ایک ریکارڈ جو ہے وہ فزیکلی سٹورڈ ہے تو اس کی جگہ اگر ریپلیس کرتے ہیں تو پھر مطلب وہ چیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیکن اسٹل مطلب ریلیشن کے اگر پراپرٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹپلز آگے پیچھے ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اٹ وڈ بی دا سیم ریلیشن. اور مطلب ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ ہماری پہلی ہے ٹپل یا یہ آخری ہے, کوئی اس طرح کی ان کی سگنیفیکینس کوئی آرڈر کی نہیں ہوتی کہ یہ پہلی ٹپل ہے اور یہ آخری ٹپل ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر یہاں پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی ہیں آج کے لیکچر میں. جو پہلی چیز ہم نے کور کی اس لیکچر کے اندر وہ ریلیشنل ماڈل ٹرمنالوجی تھی. ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جی ہم
ریلیشن کس کو کہتے ہیں، ٹپل کیا ہوتی ہے، ایٹریبیوٹ، اس کے بعد ہم نے کارڈنیلٹی اور ڈگری، اس کے بعد ریلیشن اسکیما جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بعد ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو ہم نے بہت ساری جو ہے وہ ٹرمنالوجیز جو ہے وہ ڈسکس کی. اس کے بعد ہم نے میتھمیٹیکل ریلیشنز کی بات کی تھی کہ جی کیسے یہ جو ہمارا ریلیشنل ماڈل ہے وہ میتھمیٹیکل ریلیشنز کے اوپر بیس کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو ریلیٹ کیا ڈیٹا بیس ریلیشنز کے ساتھ کہ کس طرح جو ہے وہ ان کا آپس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے. اور پھر فائنلی ہم نے پراپرٹیز آف ریلیشن کی بات کی، جو کہ 6 مختلف قسم کی پراپرٹیز تھیں. ہم نے ان کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کو بیسیکلی یاد رکھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تو اس وقت کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.